बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पाकिस्तान के साथ मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। वही हुआ कि जिसकी चेमा गोइयाँ थी। ये कहा जा रहा था कि अफ़गान जो ये बाशिंदे कहें या जो ये अफ़गानी दहशत गर्द हैं, जो फितनतुल खवारिज हैं, जो कि मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं हैं, ये पाकिस्तान पर हमला करेंगे। और वही हुआ कि DGISPR ने कहा 53 मकामात पर इन बेशर्मों ने, बेज़मीरों ने पाक सरजमीन पर हमला करने की नाकाम कोशिश की, जिसको हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, हमारी एयरफोर्स, हमारी तमाम जो फ़ौज और तमाम इदारे चौकन्ने हो गए और दुश्मन का कमा करने में कामयाब रहे। एयर स्ट्राइक भी हमने की, हमने इनके मुतादिद हेड क्वार्टर भी तबाह किए हैं, हमने इनको जानी माली नुकसान पहुंचाया है, हमने इन पर जंग मुसल्लत अब कर दी है, क्योंकि हम जंग में पहल नहीं करते और ये मुसलमान कभी भी पहल नहीं करता, क्योंकि हम जिस नबी के मानने वाले हैं उसने हमारी ये तरबियत ही नहीं की। हम सामने वाले को मौका देते हैं कि सामने वाला अगर अपनी औकात से बाहर आता है तो फिर हम डिफेंस रखने का हक अदा करते हैं। तो ये ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ है और हक़ हमेशा हकदारों के साथ ही रहती है और हम हक़ पर थे, हमने इनका साथ दिया, लेकिन शायद ये भूल गए कि ना हम रशिया हैं, ना हम अमेरिका हैं, हम पाकिस्तान हैं। हम तुम पर भी क़यामत ढा देंगे अगर आप हमारी सरहदें अबूर करेंगे, अगर आप हमारी पाक सरज़मीन पर अपने पलीत नापाक कदम रखेंगे तो हम आपके कदम काट देंगे। आपको सर में गोलियां मारने की ताकत हमारी फ़ौज रखती है। इस पे बात करेंगे। फिर उसी दिन सिंध के एक शहर उमरकोट में एक नाखुशगवार वाक़या होता है। वहाँ पर कोई अदालती अहकामात पर पुलिस जाती है, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पमाल करती है, ख़वातीन को बालों से पकड़कर गाड़ियों में बिठाया जाता है, तज़लील की जाती है, जिस पर होम मिनिस्टर साहब नोटिस लेते हैं और पुलिस पार्टी को बरतरफ किया जाता है। इस पर बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इकबाल यूसुफ लाहौरी साहब। आपको खुशामदीद, बहुत शुक्रिया सर। इकबाल लाहौरी साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है मियाँ खुर्रम शहजाद साहब। सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे। मियाँ साहब पहले ज़रा ये मियाँ साहब इस पर आ जाते हैं। ये जो हमने ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ में 274 तालिबान मारे गए, इस पे 12 जवान भी हमारे शहीद हुए हैं, इस पे ज़रा रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद हुसैन भाई आपका बहुत शुक्रिया। और आज बहुत अहम इशू है और बहुत अहम मौजू की तरफ आपने बात शुरू की है। अफ़वाज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह हम पाकिस्तान की तमाम दफाई सरहदों की हिफाजत पर मामूर थी कि इसी दौरान 53 लोकेशंस पे जो है दुश्मन हमलावर हुआ, लेकिन अफ़वाज पाकिस्तान ने बड़ी दीदा दलेरी के साथ जो है ना 53 लोकेशंस पे उनको वासले जहन्नुम किया। बल्कि वासले जहन्नुम के साथ साथ उनके 274 ऐसे खारजी जो पाकिस्तान में बैठ के खाते रहे, पीते रहे और वहीं आके जो है ना दहशतगर्दी करने की कोशिश की। इसमें 400 दहशतगर्द जख्मी हैं और 73 जो उनकी चेक पोस्टें उनको मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। 18 चेक पोस्टों पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया है, जिसमें हमारे 12 जवानों ने शहादत के रुतबे पर फाइज हुए, 27 जख्मी हैं। लेकिन मैं बताता चलूं कि अब भी कुछ ऐसे जमीर फरोश जो पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान का खाते हुए, बैरून मुल्क के एजेंडे पर डिजिटल दहशतगर्दों ने वो जो दहशतगर्दी बर्पा की हुई है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि खुदारा इंसान बन जाओ। ये शहर, ये मुल्क, ये तुम्हारा है, ये हमारा है। इसकी सरहदें जितनी हम पे फर्ज हैं उतनी तुम पे फर्ज हैं, लेकिन तुम डिजिटल दहशतगर्दी करना छोड़ दो। अफ़वाज पाकिस्तान ने तो ये कौन डिजिटल दहशतगर्दी कौन कर रहा है? आपके इल्म में चंद एक मखसूस टोल है, कल्ट है, एक मखसूस ज़हनी मरीजों वाले ये दिमाग रखते हैं। ये जो ज़हनी मरीज हैं जो मखसूस अपने एक मखसूस एजेंडे के तहत अफ़वाज पाकिस्तान को निशाना बनाते हैं। खुदारा होश के नाखून लो, पाकिस्तानी बनो। आप पाकिस्तान की फौज पर बकवास करने से पहले ये सोचो कि हम आराम से चैन की नींद तब सो पाते हैं जब अफ़वाज पाकिस्तान हमारी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं। मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट, एक कॉल ले लूं मैं। आप चीफ कोऑर्डिनेटर हैं एक्सपेंसिव सोसाइटी के, ज्वाइन किया सर। खुश आमदीद अवान साहब। जी मेहरबानी साहब। अवान साहब, ये नमक हराम फितनतुल खवारिज ने मुसलमानों पर हमला किया, नापाक कोशिश की, लेकिन हमने इन पर क़यामत बर्पा कर दी है। अब ये पीछे हटने के लिए मुज़ाकरात के रास्ते ढूंढ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो पहले भी
ہم جو یہ کرتے تھے ان کو مذاکرات کی دعوت دے رہے تھے اور ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ چیزیں جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہم نے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ممکن ہوا ہم نے ان کو یہ پروو کیے. تو ہمارے اندر جو دہشت ہو رہی تھی کہ ہمارے لوگ ہمارے جو دوسری الگ لوگ ہو رہے تھے, ہمارے جو مسجدوں میں لوگ شہید ہو رہے تھے, گزاروں میں کافی عرصے سے ہم ان کو کہہ رہے تھے, لیکن وہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ ہندوستان کی حمایت لے کے تو پتہ نہیں کیا کریں گے, ہندوستان کو خود ہمارے 4 گھنٹے نہ ٹک سکا تو یہ کیا ہے جس کی اپنی ایئر فورس بھی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے بہت ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے ملک کی حفاظت جانتی ہے. ہماری ایئر فورس نے ثابت کیا کہ وہ اپنے وطن کا دفاع کر سکتی ہے. فیلڈ مارشل سید اعظم منیب صاحب جو پہلے بھی اس ملک کا سمجھے کہ ہماری عوام کا اس کا تاج ہیں, انہوں نے پہلے بھی پوری دنیا میں پاکستان کا مقام بنایا, عزت بنائی اور وہ اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں. اور الحمدللہ آج بھی ہم نے بتایا ہے کہ ہم نے کسی شہری کو نہ کو نہیں مارا, ہم نے کسی بچے کو نہیں مارا, ہم نے صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا ہے جو کہ آپ کو اختیار نے دکھایا آج, اور ہم نے ان دہشت گردوں کو ختم کیا ہے. ہماری افغانستان کے شہریوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, نہ ہم ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اور ہم نے آپ کو دیکھا کہ ہم نے ان کے جھنڈے کو بھی ہمارے جوانوں نے کسی عزت کے ساتھ اتارا اور الحمدللہ پتھر کا جھنڈا وہاں پہ لہرا ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے اگر کوئی سمجھ آئے یا باتوں کو دیکھے تو وقت نہیں دیکھنا پڑتا. آج افغانستان اب مذاکرات کرے یا نہ کرے, لیکن اس نے ہمیں اس اسٹیج پہ وہ لے آیا تھا کہ ہم اپنے وطن کے دفاع کے لیے اپنے لوگ ہمارے لیے. سر جی وہ ان کے نجی چینل پہ وہ ان کے ایک موصوف خود کو امیر المومنین کہہ رہے تھے کہ میں 24 گھنٹے میں پاکستان فتح کرنے جا رہا ہوں. اب نانی یاد آ گئی ان کو. ایسے کئی جو لوگ ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ اس طرح کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح کا پراپیگنڈا کرتے ہیں جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے اور ہم ان کو کتنا سمجھا رہے تھے. اب وہ کسی شہر کے ساتھ چپ کر کے بیٹھا ہوا. سہیل آفریدی صاحب سی ایم کے پی کے نے بھی مذمت کی ہے, سر کیسا دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے مذمت کی ہے تو ایک اچھی بات ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اتنا اس ملک کے امن کو نقصان پہنچانے میں یا اس ملک کے امن کو تباہ کرنے کے لیے یا لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یا معاشی طور پہ تباہ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کا جتنا ہاتھ ہے شاید کسی کا نہیں ہے. اور پی ٹی آئی تو سمجھتی ہے کہ شاید اگر اس طرح سے افراتفری پھیلے گی اور دہشت گردی بڑھے گی تو اس کو فوائد ہوں گے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے. آپ دیکھیں کہ کے پی کے اندر دہشت گردوں کی حمایت کی گئی, کے پی میں دہشت گردوں کو گرفتاری دی گئی, کے پی کے وزیر اعلیٰ جو تھے وہ ان کے سپورٹر تھے اور انہوں نے کبھی بھی جو ہمارے جوان سکوٹی اداروں کے شہید ہوتے تھے ان کے لیے وہ کبھی بھی افسوس کا اظہار نہیں کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کرسی کے لیے یہاں تک نہیں جانا چاہیے, اور جب آپ کے اوپر کرپشن کی کیس ہو تو آپ سمجھے کہ شاید جس طرح ہم چھوٹ جائیں گے تو عدالتوں کا رخ نہ کریں اور تو اللہ کا وقت ہے کہ آباد پاکستان جو ہے وہ اتنی مضبوط ہے, عوامی طاقت ان کے پیچھے ہے اور الحمدللہ فیلڈ مارشل سید اعظم منیب کے ہوتے ہوئے اس ملک کو. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا عزیز ہمارے سامنے اپنا قیمتی موقف دیا. ایک بار یوسف ناگوری صاحب آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فتنۃ الخوارج ہے ان کو دھول چٹائی ہے, ان کو اپنی نانی ماں سب یاد آ گئی ہوں گی کہ یار یہ ہم نے کس قوم سے واسطہ ہمارا پڑ گیا کہ یہ تو ہمارے اب گھروں میں گھس گئے, ہماری چیک پوسٹوں پہ قبضے کر کے بیٹھ گئے. دیکھیں جی بہت افسوس کا مقام ہے اور ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس کی کہ 53 ہمارے مقامات کو ہٹ کیا انہوں نے, اور ہٹ کرنے کے بعد میں ان کی جرت کیسے ہوئی. ان کے ساتھ ایک کافر ملک بیٹھا ہوا ہے جو ہمارا دشمن ہے, وہ ان کے وہاں سفارت خانے دیکھیں, ان کی ایڈ دیکھیں, کسی سے آیا ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, ایک لمبے عرصے سے ان کو ایڈ دے رہے ہیں, لیکن ان کافروں کے کہنے پہ یہ اپنے آپ کو مجاہدین کہتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے, ان کو شرم آنی چاہیے کہ اور انہیں یہ ہمارے دفاع کے بارے میں پتہ ہے,
کہ بھائی یہ کتنا مضبوط ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ کچھ بھی ہے ان کو، کیا ان کے پاس ہے. ہم نے 40 سال ان کو پناہ، جو بھی ہم نے اتنا عرصہ جو ان کو دیا ہے پناہ، ان کے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہمارے پاس رہے، ہم نے کاروبار کروائے، ان کو جگہ دی، سب کچھ دی. اصل میں غلطی کی ابتدا ہوئی ہے ضیاء الحق صاحب سے. اچھا. جب یہ ہوا مسئلہ، جب ان کیا پشاور سے آگے ان کو باؤنڈری کرنا تھا، پٹبٹ ہوتا تو یہ آتے آگے. ہم نے دین کو چھوٹ دینے کے بعد یہ اتنے ہمارے گٹھوں میں بیٹھ گئے کہ ہمارے تمام مقامات پہ، ہمارے کاروبار پہ، سب پہ. اب جس طرح پنجاب میں جس طرح سختی کی ہے، سندھ نے نہیں کی. آج بھی یہاں موجود ہیں خوارجی، موجود ہیں یہاں پر. اچھا بھائی دیکھیں نا، کسی نہ کسی انداز میں موجود ہوں گے نا. کوئی پاسٹ میں آئے، کوئی بعد میں آئے، کوئی نیا آئے، کوئی دوسرے آئے. بہرحال میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اب ان کو ہماری افواج جو ہے، میں اس کو سلام کرتا ہوں آصف منیر صاحب کو اور ہمارے تمام ماشاءاللہ، اور بالکل یہ بالکل ہیں، اور اس کو اتنی ہم مضبوط ہیں ہم سب. اس وقت ہماری کوئی سیاست نہ پی ٹی آئی کو اور کوئی پارٹی کسی کی بات نہیں کروں گا. میں یہ کہوں گا کہ ہم ایک ہی پیج پر ہیں، اور ہمارا یہ ایمان کہتا ہے، کیونکہ رات سے ہم سوئے نہیں ہیں. یقین مانے جب سے اس سلسلہ چنا ہے، سحری کے وقت بڑی بے چینی تھی کہ یار کیا ہو گیا. اتنا انہوں نے کیا، سالوں نے ہٹ کیا، رات کے وقت کے اندر سلسلے چلتے رہے. اور باقی اس کے بعد جو اپنا ہمارا جو سلسلہ شروع ہوا ضرب الحق کا، تو اس پہ جو ہے ہم نے جو اپنا 73 جو پوسٹیں ان کی تباہ کی، 18 ہم نے ان پہ قبضہ کیا. اور جو ابھی آئی ہے رپورٹ آئی ہے ڈی ایس وائی کی کہ 400 زخمی، ان کے 274 جو ہلاک ہوئے ہیں. یہ تمام سے بالکل ہے، رپورٹ پہنچ گئی ہمارے پاس بھی. کہنے کا مقصد ہے اب ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ وہ ہمت ہی نہیں کر سکتے، ان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے. انشاءاللہ ہماری افواج جو ہے وہ مستعد ہے، اور ہم سب ساتھ ہیں ان کے، اور دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں فتح سے ہمکار کرے. پی ٹی آئی کا بھی لگتا ہے کہ اس جنگ کے بعد سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے. سی ایم کے پی کے نے بھی کہا ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں. مذمت کرتے ہیں جی، بالکل. کیوں نہیں کرتے مذمت؟ بھائی پاکستانی، بھائی مسلمان، بالکل ہم مذمت کرتے ہیں. ہمارا ملک ہے تو ہم ہے نا. یہ تمام تنظیمیں، سیاست، یہ جتنی بھی سب کچھ ہے، یہ ساری ان سے ہی ہے. بھائی ہماری افواج کھڑی ہے تو ہم سو رہے ہیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اللہ پاک سلامت رکھے. اور میں سلام میں ایک کال لے لوں اقبال صاحب. اس میں جوائن کیا سینئر صحافی مشتاق صاحب کی. صاحب سر خوش آمدید کیجیے. مشتاق صاحب سر پہلے مجھے یہ بتائیے، یہ فتنۃ الخوارج نے مسلمانوں کو آنکھیں دکھائیں، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ناپاک عزائم لے کر ہمارے ملک پہ 53 مقامات پر حملے کیے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ہم نے 53 ہی ان کے حملے ناکام کیے. 274 سے زیادہ یہ جو جہنمی کتے تھے ان کو واصل جہنم کیا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ یہ جب سے ہم نے بھارت کو شکست دی ہے تو رات کی کوشش رہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین ہو یا افغانی ہو یا طالبان ہو، ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے. تو یہ وہی پراکسیز ہیں جو 24 گھنٹے ملک، ہمارے پیارے وطن کو نقصان دینے کی سازشیں کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ نشت و نابود ہوتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہماری پاک آرمی، دیگر آرم فورسز ان کو منہ توڑ جواب دے رہی ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن یہ سینکڑوں کی تعداد میں جانوں حاصل کیے جا رہے ہیں. تو یہ پاکستان دنیا کے نقشے پر انتہائی شان و شوکت کے ساتھ، بہادری اور شجاعت کے ساتھ اپنا تعارف رکھے ہوئے. تو یہ کسی کی بھول ہے، کیونکہ انڈیا اپنی شکست کے بعد بوکھلا کا شکار ہے، اور وہ پیسے دے کر اپنے یہ پالتو کتوں کے ذریعے پاکستان میں بدلنی چاہتا ہے. اب یہ آرم فورسز کی کارروائی ہے کہ آپ نے دیکھا انہوں نے تھوڑی سی پہل کی، 53 مقامات کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، تو ان کو کاؤنٹر کر کے ان کے گھر میں گھس کر ہماری افواج نے اپنا بدلہ لیا ہے. اب یہ جو ماسز میں آتے ہیں، یہ جو موب کی صورت میں اور علاقوں میں یہ آ کے سوسائڈ کرتے ہیں یا جو عام شہروں کو نشانہ بناتے ہیں، یہ بزدلانہ حرکتیں ہوتی ہیں، اور یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی. بہادری یہ ہوتی ہے کہ جو آرم فورسز نے، پاکستان آرمی نے کر کے دکھایا کہ ان کے اپنے سرزمین پہ جا کر کامیاب کارروائی کر کے ان کے سٹنگ کمانڈرز کو، ان کے فیڈرل کیبنٹ کو، اور ان کے جو کمانڈرز ہیں طالبان دہشت گرد کو گھروں میں گھس کے جا کے جانوں حاصل کیا. یہ بھی بتائیے گا سر، دوسرا میرا سوال ہے، 2 میرے سوال ہیں ایک ساتھ. ایک تو آپ کی ملاقات ہوئی گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے، ارجنٹ ملاقات. دوسرا سانحہ عمر کوٹ پہ میں آپ سے ٹیک لینا چاہوں گا. بڑی گرمی رہی سیم ڈے پر
پھر حکومت ایکشن میں آئی اور وہ پولیس پارٹی کو معطل کیا گیا. کیا معطل کافی ہے یا پھر یہی لوگ بحال ہوں گے اور پھر یہ ظلم و ستم ایسے ہی جاری رہے گا؟ عدالتی احکامات تھے. آپ کو کیا لگتا ہے ذمہ دار کون ہے ڈائریکٹلی؟ سردار شاہ کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں، تیمور تالپور کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں، کیا کہیں؟ اب ان کے میں نہ ہوں کہنے سے تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. پوری یہ بربیز عیاں کی ہے، میں نے بھی کی، آپ نے بھی کی، اور ذی شعور جو بھی سندھ کے نوجوان بالخصوص لکھاری، ادیب، دانشور، صحافی، ڈاکٹر، انجینئر، سب نے ان کا منہ کالا کیا امر کوٹ کے معاملے پر. آپ نے دیکھا کہ وہ نہتے سندھ کی بیٹیاں جو اپنے گھروں میں، یعنی وہ گھر بھی اتنے کوئی لیوش اسٹائل کے نہیں تھے، جھوپڑیوں کی مانند گھر تھے، کچے گھر تھے، وہ سالوں سے کوئی 50 سے زائد سال ہو گئے وہاں ان کی جنریشن میں جنم لے چکی ہیں، اور ایک چھوٹا سا پلاٹ ہے، کوئی بڑی اراضی بھی نہیں کہ بھائی ایکڑوں پہ محیط کوئی وہاں اربوں روپے کی زمین ہو. یہ وہاں کے کرتا دھرتا ہے سردار شاہ، ان کے بھائی ہیں سرفراز شاہ یا ایس ایس پی جو بیٹھے عزیر میمن، یہ اختیارات کا لہجہ استعمال کیا جا رہا ہے، بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ مینج شدہ ڈیسیشن لیا گیا کورٹ سے، ریونیو نے، اسسٹنٹ کمشن نے پیسے لے کر اور وہ بٹوارا جو ہوتا ہے کرپشن کا، اس کا یہ ڈیسائیڈ کر کے انہوں نے ایک ون سائیڈڈ ڈیسیشن کورٹ سے لیا. وہاں جعلی دستاویزات جمع کرا کے یہ تاثر دیا گیا کہ پلاٹ فلم بندے کی ملکیت ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 30 سے زائد ڈسٹرکٹ کی موبائل ہیں اور نیتے لڑکیوں پر تشدد کرتے دکھائی دی. اور ہم نہیں کہتے کہ عدالتی احکامات پہ عمل نہ کرایا جائے. مجھے پتا ہے کہ کراچی میں جہاں پر خود حکمران جماعت کے ایم این اے، ایم پی قبضہ گیر یا قبضہ کر کے بیٹھے، یہاں تو عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے، یہاں تو کمپلین نہیں ہوتی. تو اس میں ایک پلاٹ پہ کیا تھا، تو بہرحال انہوں نے غلط عمل کیا. پوری سندھ نے ویجیلنس ہو کر ان کو شٹ اپ کال دی اور انہوں نے ڈی ایس پی کو، ایس ایچ او کو، تمام جتنے بھی لوگ ملوث تھے ان نیتی بچیوں پر حملے میں ان کو معطل کیا. ہمارا مطالبہ اب بھی یہ کہ اس ایس ایس پی کو ہٹایا جائے اور جو باہر سر ان کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے. تو آپ کے دوسرا سوال ہے جی ایک آپ کو یہ جو مطالبہ آپ کر رہے ہیں سوری فار انٹرپٹ، مطالبہ آپ نے کیا ایس ایس پی کا، کوئی آپ کو لگتا ہے حکومت سندھ کی کانوں پہ کوئی جوں رہی ہے؟ اور کامران ٹیسوری سے ملاقات بھی آپ کی ہو گئی؟ اصل میں کہوں کہ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس سے 2 منٹ پہلے میں نے پوسٹ کیا، مجھے وہاں عمر کوٹ سے کالس آئی ہیں کہ جس صحافی نے موبائل سے کیپچر کر کے وہ بربریت پولیس گردی دکھائی پوری دنیا کو، اس کو کچھ دیر قبل ایس ایس پی کی فرمائش پہ گرفتار کیا گیا. تو میں نے بھی پوسٹ رکھی ہے کہ اگر کہ ایس ایس پی کو نہیں ہٹایا گیا اور صحافی کو فی الفور آزاد نہ کیا گیا تو مشتاق سر کی دھرنے کا اعلان کرے گا. اور پھر جب ہمارا دھرنا ہوتا ہے تو ایس ایس پی ہٹانا کوئی ہمارے لیے بڑی بات نہیں ہے. دوسری بات آپ کی صاحب بھائی، ریپ چل رہی ہے سندھ میں، ایتھنک وار چل رہی ہے کہ بھائی میں مہاجر ہوں، آپ سندھی ہو، وہ پٹھان ہے، یہ پشتون ہے، وہ پنجابی ہو، گلگتی ہو، کشمیری ہے. تو ہم نے اس کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے، کیونکہ جب آپ سوسائٹی میں اسٹیک ہولڈر کے طور پر کنسیڈر کیے جاتے ہیں تو آپ کا دوسرا جو فریق ہے ٹھیک ہے یا کوئی رفیق ہے وہ آپ کو آن بورڈ لینا چاہتا ہے. تو یہی سبب ہے کہ گورنر صاحب نے ایک پازیٹیو نوٹ پہ مجھے کل کال کی کہ کیوں نہ مل بیٹھ کے کراچی کی بہتری کے لیے، عقائد میں محبت کو مزید تقویت بخشنے کے لیے، نفرت کو ختم کرنے کے لیے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو میں نے بھی ان کو ویلکم کیا. انہوں نے پھر فرمائش کی کہ افام کو میں دیکھتا رہتا ہوں سوشل میڈیا پہ، میری خواہش ہے کہ میرے بیٹے زید سے وہ ملیں اور ہم جنریشن میں دوستی پیدا کریں، بھائی چارگی پیدا کریں اور کراچی شہر کے مل کر کام کریں، اس کو ترقی دلائیں. بہترین. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، مشتاق صاحب اپنا قیمتی موقف دیا. ایک وقفے کا کچھ کہا جا رہا ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور ہم بات کر رہے تھے یہ جو فطرت الخوارج امارت اسلامی نے پاکستان کے 53 مقامات پر حملہ کیا، لیکن ناکامی ان کا مقدر تھی، ہار ان کا مقدر تھی. اب کیا ہوگا؟ وزیر اعظم صاحب کو بھی بریفنگ دے دی گئی ہے، انٹرنیشنلی بھی
بڑی گہری نظر ہے اس خطے پر تمام ملکوں کی. آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس وقت کی جو حالیہ رپورٹس ہیں جو امارت اسلامی کی حکومت ہے ان کے جو رہنما ہیں وہ اب مذاکرات کے لیے بھاگا دوڑی کر رہے ہیں, دیگر ملکوں میں جا رہے ہیں. اقبال صاحب مذاکرات کی طرف اب جا رہے ہیں. دیکھیں جی وہ تو کریں گے کوشش, لیکن پاکستان نے منع کیا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو کریں گے, کوشش کریں, چلائیں گے, چلا رہے ہیں وہ. ان کے کور ہیڈ کوارٹر بریگیڈ ہے, ہیڈ کوارٹر لاجسٹک تمام تباہ کر دیے ہیں. آپ جا کے دیکھیں ان کو, مطلب کہنے کا اس وقت میں جو ہے تو اس وقت خوف میں ہے, تو خوف میں وہ کہیں گے آپ سے. اب آپ دیکھیں حکومت کیا کرتی ہے. حکومت کو تمام واضح کر دیا گیا, ڈی ایس پی کے آ گئی ہے اور تمام رپورٹیں بھی دے دی ہیں جو کچھ ہوا ہے. آپ کی حکومت ہے کے پی میں, آپ کی حکومت ہے کے پی میں, کے پی حکومت کتنی پرعزم ہے. بھائی ان کا اسٹیٹمنٹ آ گیا نا کے پی کے, ان کا آ گیا اسٹیٹمنٹ کہ بھائی ہم اس کے خلاف ہیں اور بالکل سب کچھ ہے, اور کرنا بھی چاہیے, کیونکہ ہم تو دیکھیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ کی بارڈر ہے, بارڈرس کا یہ مطلب تھوڑی کہ ان کو ہم سپورٹ کریں. بھائی انہوں نے ہمارے ساتھ بغاوت کر لی نا, بغاوت کر لی, جتنا ہم نے ان کو سپورٹ کرنا تھا اتنے سالوں ہم نے ان کو سپورٹ کیا, سب کچھ کیا, صحیح ہے. وہاں کے جتنے کے پی کے لوگ ہیں ان سے آپ پوچھیں تو آپ یقین مانیں ہر ایک شخص خلاف ہوگا, ہر شخص خلاف ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل خلاف ہوگا. ہمارے ملک پہ اگر کوئی ایسی بات آئے گی تو انشاءاللہ ہم ایک پیج پر ہیں سب. چلیں کم از کم پی ٹی آئی پہ اس بار سوشل میڈیا پہ نفرت پھیلانے کا الزام نہیں ہے. دیکھیں نہیں, اس قسم کے لوگ تو ہوتے ہیں نا سر. اچھا, کالی مطلب بھیڑے تو ہر ایک پارٹی میں ہر جگہ ہوتے ہیں نا سر. ان کے بھی خلاف ہیں, ان کی مخالفت کرتے ہیں, بالکل گندے لوگ ہیں یہ. چلیں ان کے بھی ان کے خلاف ہیں بالکل. چلیں میں ایک کال لے لوں. سردار بابر بھائی صاحب نے جوائن کیا ہے, آپ چیئرمین ہیں بابر فاؤنڈیشن. سر خوش آمدید بابر بھائی صاحب. جی السلام علیکم. بابر بھائی صاحب وہی ہوا کہ جس کے لیے ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے, ہمارے اکابرین کہہ رہے تھے, ہمارے جو بزرگان دین ہیں ہمیں بتا گئے تھے کہ آپ کو کابل کندھار سے خطرہ ہے, یہ کسی کے نہیں ہے, یہ آپ کو کھائیں گے, کاٹ کے نوچیں گے. اور 53 مقامات پر اس فتنۃ الخوارج نے پاکستان پر حملہ کرنے کی اپنے پلیت قدم ہماری سرزمین, پاک سرزمین پر رکھنے کی کوشش کی, لیکن پاک افواج نے, مسلمانوں نے ان کا کلا کما کرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑی. ان کی پوسٹوں پر سبز لالی پرچم لہرا رہا ہے, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجو بھائی بات یہ ہے, یہ بات تو 100% ہے کہ یہ نہ کبھی کسی کے ہوئے نہ ہو سکے. ہم نے ان کا اپنا خون پلایا, ان غداروں کو ہم نے خون پلایا, ہم نے اپنے بچوں کے پیٹ کاٹ کر ان کو جو ہے نا دیا, سب کچھ دیا. اور پاکستان نے جتنا ان کے اوپر جو ہے نا مہربانی کی ہے نا, وہ یہ میرے خیال میں دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جو اتنا بڑا مہربان ہوگا ان کے. ہمارے پاسپورٹ سے یہ کھیلے, ہمارے شناختی کارڈ سے یہ غدار کھیلے, اور ان غداروں کو اس کا اندازہ نہیں کہ کس شیر کے منہ میں انہیں ہاتھ ڈال دیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس فوج سے ٹکرا گئے جو دنیا پہ بھاری ہے, ان کو اس کا اندازہ نہیں تھا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو کیا یہ سمجھ لیں کہ اب انڈیا سے پناہ مانگ رہے, وہ انڈیا سے جا کے پناہ مانگ کے ہمیں بچائیں. انڈیا کیا پیٹی کا شوروا وہ ان کو بچائے گا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی غداری ہمیں پاکستانی قوم, بلا سرکوم جتنے بھی پاکستان میں لوگ بسنے والے ہیں, جو پاکستان کو چاہنے والے لوگ ہیں, وہ ان شیطانوں سے, ان جو مکرو چہرہ ہے, اس چہرے سے باہر آ چکے ہیں. اور لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ منافقین ہیں, یہ منافق ہیں, یہ کبھی پاکستان کے نہیں ہو سکتے. ہم نے ان کو کھلایا پلایا, اپنی زمینیں دی, اپنے جگہ دیے, اپنے گھر دیے, اپنے کاروبار دیے, سب کچھ دیا ان کو. لیکن انہوں نے ہمیں اس کے بدلے میں کیا دیا آپ نے دیکھ لیا رات کو. جنہوں نے جنہوں نے جس طرح آپ نے ایک مظاہرہ کیا, اور کس کے ساتھ, شیر کے ساتھ, شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کی بات کی انہوں نے. پھر اس کا انجام ان کو رات میں ملا کہ 300 سے قریب ڈھیر ہو گئے تھے اسی وقت جو ہے نا, اور ساری چوکیوں پہ ہم نے قبضہ کر لیا. ہماری میں کہتا ہوں کہ بہادر افواج, اس رمضان میں اس کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس افواج کو ہمیشہ سلامت رکھے, اور ہمیشہ جو ہے نا اسی طرح سے قدم سے قدم بڑھا کر آگے چلتی رہے, اور قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. میں آپ کو یہ کچھ چیز بتا دوں غازی بھائی, اس وقت قوم کے نوجوان, بزرگ, خواتین, مائیں, بہنیں, بیٹیاں اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہیں. خدا نہ کرے ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم اپنے گھر چھوڑ کے نکل جائیں گے جو ہے نا, کچھ چھوڑ کے ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ پھیر دیں گے. اور نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی طرف کوئی میلی عام شہر دیکھے, کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کیا جائے گا, کسی بھی حال میں نہیں برداشت کیا جائے گا. اور یہ تو خیر جو ہونا ہی تھا, کیونکہ پچھلے کافی ٹائم سے آپ ہی دیکھ رہے تھے, ظاہر بات ہے کہ جو یہ حرکتیں کر رہے تھے وہ حرکتوں سے ہمیں لگ رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان میں ان کی جگہ نہیں ہے. جو کہیں چھپے ہوئے پاکستان میں رہتے ہیں تو خود ہی ڈوب کے مر جائیں یا اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ جائیں یہاں سے.
اور پاکستانیوں کا فرض ہے کہ ان کو چن چن کر نکالیں اور سامنے لائیں ان کو، کیونکہ یہ ہمارے کبھی نہ ہوئے نہ ہوں گے. کیا بات ہے جی. میں افواج پاکستان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اور میں ہمیشہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری افواج کو اسی طرح ان کے سر بلندی رہے اور اسی طرح وہ دنیا کے اوپر اپنی کامیابیاں حاصل کرتے رہیں. اور بالخصوص میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو جو ہے نا سلام پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دلیر، ایک ناڈر اور ایک بہترین قیادت جو ہمیں دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، پوری فورسز کو جو ہے نا خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بہترین قسم کا کام کیا جس کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کو. کیا بات ہے. وہ وقت چلے گئے ہمارے، ہم انتظار کریں، ہم اب انتظار نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں ٹک فور ٹیٹ. کیا بات. انشاءاللہ کئی نوجوان جو ہے فوج کے لیے بھرتی ہونے کے لیے اب تیار ہو چکے اس ملک کے لیے. زبردست. چھوڑ کر جا رہے تھے وہ ملک میں آ چکے ہیں واپس جو ہے بہترین. فوج کے شانہ بشانہ کریں گے جو ہے نا. زبردست. بہت شکریہ جی. بہت قیمتی تجزیہ دیا آپ نے. یوتھ جتنے بھی ہیں ہمیشہ اپنی فوج افواج اور اپنے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ اپنی جان کے نذرانے بھی پیش کریں گے. ماشاءاللہ جی. بہت شکریہ بابر بھائی صاحب، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا، موقف دیا. میاں صاحب آپ نے دیکھا اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی صلح کرواؤ، لگتا ہے آپ کو صلح جلدی ہوگی؟ دیکھیے جی، میں بالکل صلح کا اور امن کا داعی ہوں اور ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، لیکن جہاں پہ عزت کی بات ہو، سلامتی کی بات ہو، ملک و قوم و ملت کے انٹرسٹ کی بات ہو تو سب سے پہلے ہے. جہاں تک بات فتنہ خوارج کی ہے تو فتنہ خوارج جو ہے وہ بنیادی طور پہ انڈیا کے وہ فرنٹ لیڈ کر رہے ہیں جو انڈیا کو ہم نے دھول چٹائی، جو ہم نے انڈیا کو وہ تین چار گھنٹوں میں جو ہم نے دھول چٹائی، اس کا دکھ درد جو ہے تکلیف وہ انڈیا کا ختم نہیں ہو پا رہا. وہ پراکسی کی صورت میں انڈیا جو افغانستان میں آ کے فتنہ خوارج کی صورت میں وہاں پہ حملہ آور ہیں اور افواج پاکستان کسی صورت میں بھی وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. آج بڑی اہم جو ہے نا GHQ میں جو ہے نا ایک شاندار نشست ہوئی جس میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کو بریفنگ دی گئی، بتایا گیا کہ فتنہ خوارج جو ہے پاکستان اور پاکستان کی قوم کے لیے کتنا زیادہ وہ جو ہے نا خطرناک ترین بن کر حملہ آور ہوا اور پاکستانی افواج نے کیسے خوبصورت طریقے سے اس کو دھول چٹا دی اور اس کے جو خوارجی ہیں ان کو واصل جہنم کر دیا. تو افواج پاکستان کے سپہ سالار اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بالکل کلیئرلی میسیج دے دیا ہے، زیرو ٹالرنس ہوگا، کوئی رحم نہیں ہوگا اور ان کو ان کی جڑوں سے نکال کے، ان کے گھروں سے نکال کے ان کا خاتمہ کیا جائے گا. دوسری بات، عمر کوٹ میں ایک بڑا ایک وہ سانحہ پیش ہے جس میں جو ہے جس صحافی بھائی نے ہمارے یہ پوری سٹوری ایکسپوز کی تھی تو اس کا ابھی پتا چلا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہاں کی مقامی پولیس نے گرفتار کر لی ہے. تو ان کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. سندھ پولیس کی جو اس وقت IG ہیں وہ بڑے معتبر نام ہے، بڑا نام ہے، ان کی کریڈیبلٹی بڑی اچھی ہے. خدارہ بر وقت ایکشن لیں اور اس صحافی کی فوری رہائی یقینی بنائیں. اس وقت میں جوائن کیا ہے میری پہچان پاکستان پارٹی کے محمد پناہ صاحب نے. پناہ صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں. پناہ صاحب آپ نے دیکھا کہ ہمارے بڑے بزرگان دین ہمیں کہہ کے گئے تھے کہ یہ فتنۃ الخوارج آپ کے دشمن ہیں اور اس دشمن نے پاک سرزمین پر 53 مقامات پر حملہ کیا، لیکن ہم نے ان کو دھول چٹا دی، ہم نے جہنمی کتوں کو اپنے گھر رخصت کر دیا. ان کی چوکیوں پر سبز ہلالی پرچم لہرانے میں ہماری افواج کامیاب ہو گئی. کیا کہیں گے؟ دوسرا میرا سوال ہے ثانیہ عمر کوٹ کے حوالے سے. جی ایک تو یہ جو افغانستان والا ایشو ہے اس میں میں اپنے آرمی کو، پاک آرمی کو مبارکباد دیتا ہوں. صحیح. آرمی ہے وہ کام کیا ہے. آج میں ساجد بھائی بتا دیتا ہوں افغانستان کے 3 ٹکڑے ہو گئے. ایک پاکستان لے لے گا، ٹھیک ہے، ایک ایران لے لے گا، ٹھیک ہے، ایک وہ ریاستیں وہ کام والے وہ لے. صحیح. انہوں نے وہ حیثیت کیا ہے، کھاتے بھی یہاں ہیں اور زمین بھی یہاں کرتے آ کے لوگوں کو دکھنے سے. ہم پاکستان میں جو ہم کو جاتا ہے نا تو ان کو پتہ لگ جائے کہ پاکستان ہوتا کیا ہے. اب افغانستان سے دنیا کے نقشے میں نظر ہی نہیں ہے.
तो काबुल तक हम आ चुके हैं, जलालाबाद, ये सारी चीज हमारे पास सही, तो होना भी चाहिए। ठीक है, इससे जान तब ठीक है, ये मैंने बहुत आज आपको किसी ने, जब मैं आज लाइव बोल रहा हूँ, इससे जान तब वरना इनसे जान नहीं छूटे। सही, सही। सानिया, उमरकोट पे भी मैं चाहूंगा कि जरा रोशनी डाले कि वहाँ ये क्या बर्बरियत है, क्या माहौल है। अब मैंने सुना है वो जिस सहाफी ने वीडियो बनाई थी उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। देखो थाना का जो उमरकोट वाला है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, जहाँ स्पेशली खवातीन का। ये तो पाकिस्तान के वो हासिल की बात करते हैं, उठा के देखे कितने सहाफी गए, बहुत मशहूर सहाफी, एक ही इनका जान फखर आपका नाम सुना होगा, उसको कुछ कदम मिला यहाँ आपके कराची में कतर है। ये तो कोई इशू नहीं है इन लोगों के लिए, तो ये कब तक इंसाफ मिलेगा इंसाफे को भी और आप लेडीज को भी। हम डिमांड करते हैं कि सबके साथ इंसाफ हो। ठीक है, ठीक है। ये हुआ क्यों सर? मुअम्मा क्या था? कौन इन्वॉल्व है इसमें? सर जो 100% तो मुझे ये नहीं है, क्लेरिफिकेशन एजुकेशन जो मिनिस्टर साहब दे रहे हैं कि मेरे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन वो लोग ऐसे ही मुझे नाम ले रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ठीक है जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद पन्ना साहब, आपने अपना कीमती मौक़िफ़ दिया। मियाँ साहब, सानिया उमरकोट पर मैं चाहूँगा ज़रा रोशनी डाले, फिर मैं इकबाल साहब के पास हूँ। देखें जी, ये एक बहुत ही जो है ना रमज़ान मुबारक में बड़ा जो है ना तकलीफ दे वो जो है ना वो सामने आया है। देखिए, कोई भी इसके मोहरकात हैं, कोई भी इसका सहूलतकार है, चाहे वो हुकूमती नुमाइंदा है, चाहे वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या लोकल लॉ एंड फोर्सेस के अदारे हैं, ये जो भी इसमें एलिमेंट्स हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये कि रमज़ान मुबारक है, बाबरकत महीना है, इबादत का महीना है, तमाम जितने भी लोग हैं वो अपनी इबादत में मशगूल हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये जो सानिया पेश आया है ये बड़ा अफसोसनाक है। ज़िया लंजार साहब बड़ा बेहतरीन वो जो है ना वो उस पर हिकमत अमली अपनाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन फिलफोर मैं इनसे मुतालबा करता हूँ खुदारा आप उनको मुअत्तल ना करें, बल्कि जो उनकी सरबराही कर रहे थे, बल्कि जो उनकी पुष्टपनाही कर रहे थे वो आप भी जानते हैं, अवाम भी जानती है। खुदारा उनके खिलाफ फौरी एक्शन लें, उनको खाली वहाँ से मुअत्तल ना करें उस पार्टी को, बल्कि उसके जो आला अफसरान हैं ये वहाँ तक जो है ना ये वो जो है ना इंटेरोगेशन आपकी होनी चाहिए। और दूसरा, सहाफ़ी का काम किसी भी मामले की निशानदही करना है, हक़ाइक़ अवाम तक पहुँचाना है। अगर उस हमारे सहाफ़ी भाई ने अगर ये कोशिश की कि हक़ाइक़ अवाम तक पहुँच जाएं, तो अभी खबरें आ रही हैं कि उनको रुपोश कर दिया गया है, उठा लिया गया है। और मैं ज़िया लंजार साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से मुतालबा करता हूँ खुदारा उनकी रिहाई के फिलफौर यकीनी बनाएं, उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। ऐसा ना हो कि ये रमज़ान मुबारक जो है इस पे हम जो है ना एक नया जो है ऐलान करें और अपने सहाफ़ी भाई की बाज़याबी के लिए कोई इससे अगला जो है ना हम स्टेज इख्तियार करें। इनिशियल स्टेज पे हम आपसे मुतालबा करते हैं कि खुदारा फिलफौर रिहाई यकीनी बनाएं, ताकि ये जो तासुर हमें मिल रहा है कि हम सहाफ़ी सिंध में गैर महफूज हैं, इसको ख़त्म किया जा सके। और इख्तिताम का मुझे कहा जा रहा है, इख्तिताम पर मेरा इकबाल साहब 1 मिनट है, मैं चाहूँगा कि सानिया उमरकोट पर आप भी रोशनी डालते जाएं। देखिए, मैं इसमें कहूँगा ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उसकी हुकूमत है, और आप टूल प्लाजा कराची से निकलें, किसी भी टूल से निकलें, और बाद में देख लें कि कराची का कानून अलग है और वहाँ का कानून अलग है। बादशाह ये था, ये कच्चा क्या है, कच्चा इन्हीं की पुष्टपनाही में चल रहा है ना। वहाँ जितने भी आपके कैमरे लगे हुए थे सब वहाँ से हटा दिए गए हैं, जब चाहे लूट लें, जब चाहे अगवा कर लें। तो इनको चाहिए कि उमरकोट भी वहीं है, बॉर्डर के पास ही हमारा इलाका है। तो कहने का मेरा मकसद है कि ये जो ज़्यादती हुई है प्लाटों की और इनकी जंग है, इनके लिए कुछ नहीं है। अकरा परवरी लोगों को घसीटते हैं, मारते हैं, गोलियाँ मारते हैं, गरीब आदमी बोल नहीं सकता। ये तो मीडिया पे सहाफ़ी की मेहरबानी है कि जिसने ये इतना किया और सामने आ गया। हज़ारों केस ऐसे डेली होते हैं। ये कच्चे का पूरा जो टुकड़ा है आपका लाड़ तक आप जाए तो पूरा कश्मीर पूरा देखें तो आप एक दरिंदगी है। लोग शाम को निकलते नहीं है, सफ़र नहीं करते लोग। जो बेचारे आते हैं लोगों लूट लेते हैं, मारते करते हैं। तो ये तो इनको चाहिए ना जिनकी हुकूमत है। चले इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे। लास्ट में जब आप अदालती अहकामात पर हमारे पुलिस के अफसरान
जाते हैं, अगर कोई पोजीशन खाली करवानी है या कोई इस तरह के आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, तो आप चादर चार दीवारी का तकद्दुस तो पामाल ना करें। क्या बहन बेटियां आपके घर पे नहीं हैं? क्या आपके घर पे माएँ नहीं हैं? मैं उस एक SHO की मेरे सामने वो क्लिप गुजरी जो राहिमो हैं गालबन, वो राहिमो SHO साहब उमरकोट के, वो एक बच्ची थी, उसको कह रहे कि इस बच्ची को उठा लो। तो ये अल्फाज हैं उस SHO के। क्या आपके घर में SHO साहब बेटी नहीं है? क्या वो किसी की बहू बेटी नहीं थी? इस तरह अकरबा परवरी और ये जो जहनियत है, इससे हमें इज्तनाब करना चाहिए। चंद रुपयों टकों की खातिर हम आंखों पे पट्टी बांध देते हैं। आपको खाली कराने के 10 और रास्ते थे, ये रास्ता नहीं था कि आप किसी की जवान बहू बेटियों में जाके हाथ डालें। वहाँ पे लेडीज़ पुलिस के साथ साथ मर्द भी थे जो कि उन बच्चियों का हाथ पकड़ रहे थे। शर्म आनी चाहिए उन पुलिस अफसरान को। इसी उम्मीद के साथ मेरा शाहद आबाद रहे, साजिद हुसैन की इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।